नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम लोगों ने एक टॉपिक शुरू किया था और मैं मर गया, जिसपे हम लोगों ने एक सॉर्ट ऑफ फुल ड्रेस रिहर्सल की थी कि एट द टाइम ऑफ डेथ क्या क्या होगा, जो फौत हो चुका है। और ये करेक्टर हम सब हैं, ये कोई स्पेसिफिक एक करेक्टर नहीं था। वो करेक्टर क्या था? वो मैं, आप, हम सब हैं। तो उसके मुतालिक पे बात कर रहे थे। और ये एक आपके साथ जो हम शेयर करना चाह रहे थे, ये चाह रहे थे ताकि हमारे अंदर एक गुदगुदाहट सी शुरू हो, हमें पता चले कि ये जो आखिरी हमारे लम्हात हैं वो होंगे कैसे। तो हमने देखना है कि हम सूट केस में क्या पैक कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जर को नसीहत की, हजरत अबू जर को, अबू जर कश्ती को मजबूत कर लो क्योंकि समुंदर गहरा है, ज्यादा सफर तैयार कर लो क्योंकि सफर लंबा है, और अपनी पीठ हल्की कर लो क्योंकि घाटी दुश्वार है। यानी गुनाहों का बोझ कम कर लो और अमल में इखलास पैदा कर लो क्योंकि जांच पड़ताल करने वाला बारीक बीन बहुत है। वह हुवल लतीफुल खबीर। तो जिस तरह कहते हैं ना, जिस्मानी सफाई के लिए गुस्ल, मगर गुनाहों को दूर करने के लिए तौबा और अस्लाह की जरूरत होती है। सफाई ईमान का हिस्सा है मगर नुमाइश नहीं है। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि मौत की बात की जा रही है, उस फुल ड्रेस रिहर्सल की बात की जा रही है। तो हमने करना क्या है? तो कोई बात कहने से पहले हमारे 3 फिल्टर्स हैं जबान से पहले, उनका हमने बहुत ख्याल करना है। जब भी कोई बात मुंह से निकालें तो पहले ये सोचें क्या ये बात दुरुस्त है। दूसरा फिल्टर, इसको बताने का क्या फायदा है। तीसरा, इसका सोशली इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इनफरादी भी, इंडिविजुअली भी और इज्तमाई भी, ऑन द होल। तो ये चीज अगर हम ध्यान रखें तो आप देखिएगा कि हमारा अल्लाह ताला ने जो ब्लेसिंग जबान दी है, अल्लाह ताला हमारे लिए किस किस कदर हमारे लिए बाइस बरकत रहेगी, बजाय ये कि उस जबान की और उसके गुनाहों की हम पकड़ में आ जाए। तो बात हो रही थी कि ये जो हमारा जो टॉपिक है मरने की फुल ड्रेस रिहर्सल, तो उसमें मैं देखें कि आप सोचें कि कुछ हकीकतें जिसमें हमने देखना है कि कोशिश करने से नींद आती है और बगैर कोशिश के मौत आ जाती है। कहते हैं मौत से नहीं डरें, ये एक ही बार आती है। फिक्र जिंदगी की करनी है क्योंकि ये दोबारा मिलने वाली है। और एन इस लम्हे जब हम जाने लगते हैं तो हमें जीने का सलीका आना शुरू हो जाता है और मौत दरवाजे में दस्तक देना शुरू हो जाती है। एक मैं किसी की सेइंग पढ़ रही थी तो उसमें उसने कहा था कि आज से 100 साल बाद, आप 21-24 में, आप सोचते हैं कि हम जिस जगह जिस घर में बैठे हैं उस घर में कौन बैठा होगा? वो चीजें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसे कौन इस्तेमाल करेगा? और उसको छोड़े, वो जो आपके अपने सगी औलाद है, उनको हम याद भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? इंसान जब चला जाता है उसके कुछ देर बाद, कुछ महीने, शायद बहुत है तो शायद कुछ एक आध साल तक वालदैन का जिक्र याद रहता है। उसके बाद सब अपनी अपनी लाइफ में गुम हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन होती है उनको तो नाम भी याद नहीं होता। इसके लिए मैं आपको एक डेयर देती हूँ। आप में से पता है कि आपके दादा जान के, आपके नाना जान के अब्बू का क्या नाम था? मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा। तो आप सोच सकते हैं कि फिर हमारा भी वजूद इसी तरह ही जो है खत्म हो जाएगा। नोबडी नोज हमारी घर, हमारी बिलोंगिंग्स, जो चीजें हम इतने संभाल संभाल के रखते हैं, इवन इतने संभालते हैं कि खुद भी इस्तेमाल नहीं कर पाते, उस जिंदगी को खुद भी नहीं इंजॉय कर पाते, उन चीजों को खुद भी नहीं इंजॉय कर पाते। वो आप हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे फेंक फूंक कर चैरिटी में या किसी को दे दिला के फारिग होंगे। मौत का जायका, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर शख्स ने चखना है, लेकिन जिंदगी की लज्जत से हर कोई आशना नहीं होता। तो हमने जिंदगी जीनी है, हमने जिंदगी को ड्रैग नहीं करना, घसीटते हुए भी नहीं लेके जाना। और आप ये देखते हैं कि कुछ हकीकतें हैं जो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। मैयत ने कब्र में उतरते हुए कभी मजाहमत नहीं की, कभी उसने ये नहीं कहा कि मुझे प्लीज मत दफन करो, जबकि इसकी यादों ने दफन होने से इनकार कर दिया। जनाजे में शामिल हर शख्स मोबाइल फोन पे बात कर रहा होता है सिवाय मैयत के।
بعض لوگ اخباری خبروں کی وجہ سے زندہ ہیں اور بعض خبریں لگوانوں کے لیے مر رہے ہیں۔ میت کو دفنانے کے لیے چند فٹ کی جگہ درکار ہے، جبکہ اس کی خواہشات کو دبانے کے لیے سارا قبرستان کم پڑ جاتا ہے۔ ہم ساری زندگی گھر گھر بنانا سنوارنے میں لگ جاتے ہیں، حالانکہ بندے کی قبر، اس کو جو جگہ چاہیے ہوتی ہے وہ ایک قبر کچھ فٹ کی جگہ ہوتی ہے جو چاہیے ہوتی ہے۔ اور بعد لوگوں کو اجلا صاف لباس پہننے کی آرزو مرنے کے بعد پوری ہوتی ہے، یہ جو غریب طبقہ ہے۔ ہر کفن کا رنگ مرنے والے کے کردار کے مناسبت سے ہوتا ہے، تو آپ دیکھتے کہ بیشتر لوگوں کا کفن کا رنگ کالا ہوتا اگر وہ ہمارے کردار کو، ہمارے اخلاق کو ڈپکٹ کر رہا ہوتا۔ موت کا مقابلہ کرنے کے لیے زندگی بڑا کمزور ساتھی ہے۔ موت سے کیا ڈرنا، موت نے تو ایک بار آنا ہے، زندگی تو روز آتی ہے، روز ہمارے دروازے پہ دستخط دیتی ہے جب ہم نیند سے سو کر اٹھتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ موت ہر شخص کو مارے، کچھ لوگ پہلے ہی مرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تعجب ہے کہ موت کا مسافر آپ کو شہرائے حیات کا شاہ سوار سمجھ رہا ہے، اور عورتیں اپنا سادہ ترین لباس معذرت کے ساتھ مرنے کے بعد ہی پہنتی ہیں، کیونکہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ایون آپ نے ایک تعزیت پہ بھی جانا ہو نا، تو عورتیں لباس انہیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا پہنے۔ وہ بلیک کلیکشن جو انہوں نے فلانے برانڈ نے نکالی تھی اس میں سے کچھ پہنے، وہ سمپل سے سمپل بھی کرتے ہیں تو اس وقت ایک ریٹ ریس لگی ہوتی ہے کہ کس نے کالا سفید کیسا جوڑا پہنا اور کیا پہنا اور کون سی جولری پہننی ہے، اللہ معاف کرے۔ موت اگر بتا کے آتی تو ہمارے بیشتر کام ادھورے رہ جاتے، پھر بھی ہمارے بیشتر کام ادھورے رہ جاتے۔ اور اگر ہمیں پتہ بھی چل جاتا کہ فلانے ٹائم پہ موت ہے تو پھر بھی ہم کتنی کو آخرت کی تیاری کر لیتے۔ نیند تو کہتے ہیں سولی پہ بھی آ جاتی ہے، لیکن ابدی نیند موت پر ہی آتی ہے۔ بات موت کی بڑی سنجیدہ ہے۔ مرنا فطری طور پہ سب کو آتا ہے، لیکن زندہ رہنے کے گر سیکھنے ہم نے انشاءاللہ تعالی۔ موت کو سب راستوں کو پتہ ہے، جیسے وہ ہر جگہ ہر ہسپتال کو جانتی ہے۔ ہر انسان کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، ہر انسان کے پیچھے، جتنا مرضی ہم کہیں بھی چھپ جائیں، جو وقت جو لمحہ آئے گا ہم نے اسی وقت جاننا ہے۔ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان ہے، لیکن سونے کے بعد جاگنے پر نہیں۔ یو نیور نو کہ کون انسان کیسی نیند سوتا ہے اور پھر دوبارہ اٹھتا بھی ہے کہ نہیں۔ بہرحال نہ تو ہر زندگی کارآمد ہوتی ہے، نہ ہی ہر موت بے فائدہ۔ اور خاص طور پہ جو تعریفی کلمات، جو اپریسیشن ورڈز جب ہم کسی کی موت کے بعد کہتے ہیں، اگر آپ اس کو زندگی میں اس کو یہ نواز دیتے تو وہ مرحوم کتنے خوش ہوتے ہیں۔ پر یہ ہماری ایک ٹریجڈی ہے کہ ہم ایک شخص جب چلا جاتا ہے تو تبھی اس کے لیے تعریف میں قلابے ملاتے ہیں۔ اور موت پیچھے سے وار کرتی ہے، زندگی سامنے سے وار کرتی ہے، اور بیشتر انسانی ضمیر انسان سے پہلے مر جاتے ہیں، لیکن انہیں دفن انسان کے مرنے پر ہی کیا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، ایک آدھ کو مارنے والا قاتل اور لا تعداد افراد کو موت کی نیند سلانے والا فرشتہ کہلاتا ہے۔ وہ شخص خودکشی کی پہلی کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے جسے زندگی کے ہر کام میں بار بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ اس کو پتہ نہیں کہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، اور جو خودکشی کر کے اپنی موت کو ہمکرار، جو خودکشی کر لیتا ہے تو سوچیں کہ وہ اللہ کی نعمت سے انکار کر کے جہنم کو خود خرید رہا ہے۔ عزت سے جینا آرٹ ہے اور عزت سے مرنا فائن آرٹ ہے۔ قدموں کی چاپ سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ فلانا بندہ آ رہا ہے، لیکن موت، افسوس کی بات ہے، موت قیامت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ سوتے ہوئے لگتا ہے جیسے مرنے کی تیاری کر رہا ہوں، جبکہ مرتے ہوئے ممکن ہے سونا جتنا آپ کو کوشش تردد نہ کرنا پڑے۔ لوگ انسان کے لیے مچھر کو مارنا جتنا آسان ہے، اب مچھر کے لیے بھی انسان کو مارنا اتنا ہی آسان ہو گیا۔ یہ جو اب ڈینگی ہمارے سامنے گھوم رہا ہے، جو شخص مرنے کے لیے تیار نہیں وہ یقیناً بغیر تیاری کی زندگی گزر بسر کر رہا ہے۔ تو بہرحال بہت سی باتیں ہوئی، اور ایک بات ہے کہ ایک حدیث قدسی ہے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، مگر اگر تم نے سپرد کر دیا اس کے جو تیری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو جو تیری چاہت ہے۔ اور اگر تو نے یہ حدیث قدسی جو ہوتی ہے، آپ کو پتا ہو شاید، حدیث قدسی میں
الفاظ ویسے تو اللہ کے ہوتے ہیں اور مفہوم یعنی کہ جو اس کو جو کہنے کی سینگ ہوتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنی تمام چاہتوں کو اللہ کے سپورٹ کر دینا ہے. تو کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. تو ہم کیوں نہ اپنی چاہتیں ہی اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیں. کہتے ہیں کہ جنگل میں ایک شخص کے پیچھے شیر لگ گیا. وہ جان بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگا دیتا ہے, رسی سے لٹک جاتا ہے. جب نیچے دیکھتا ہے تو کنویں کی گہرائی میں ایک استھا بیٹھا ہے. اتنے میں دو چوہے, ایک کالے رنگ کا اور ایک سفید رنگ کا, کنویں کی رسی کو کترنے لگ جاتے ہیں. امیجن کریں اس سین کو کہ ایک جنگل میں شخص جا رہا ہے, اس کے پیچھے شیر لگ گیا ہے. شیر سے بچنے کے لیے وہ کنویں میں چھلانگ لگاتا ہے اور وہاں پہ اس کو رسی نظر آتی ہے, اس کو لٹک جاتا ہے. اور رسی, وہ نیچے دیکھتا ہے تو سانپ ہے, اوپر دیکھتا ہے تو جس رسی سے وہ لٹکا ہے اس میں دو چوہے سفید اور کالے رنگ کے اس کو نبل کر رہے ہیں. اچانک اسے کنویں میں شہد کا ایک چھتا نظر آتا ہے. وہ شہد کو انگلی سے زبان پہ لگاتا ہے. شہد کی مٹھاس اور اس میں جتنی جو ٹیمپرری اس کو اتنا اس سے وہ ریلیف ملتا ہے کہ اس کو اوپر موجود شیر, نیچے بیٹھے استھا اور جس رسی کو نبل کر رہے ہیں دو چوہے, وہ سب بھول جاتا ہے. اور وہ بھول جاتا ہے, آخر اس نے نیچے ہی گرنا ہے. یہ امام غزالی نے حقائق بیان کیا, اور امام غزالی کہتے ہیں کہ اس میں شیر موت ہے جو ہر وقت ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے. استھا وہ قبر ہے جس نے ہم نے ہر حال میں جانا ہے, اور وہ چوہے دن اور رات ہیں جو ہماری زندگی کی رسی کو آہستہ آہستہ کاٹ رہے ہیں. اور شہد, شہد سے مراد دنیا ہے, جس کو تھوڑا سا چکھو تو تمہیں موت, قبر, وقت اور آخرت سب بھول جاتا ہے. تو یہ امام غزالی نے بے انتہا خوبصورت ایک مثال سے ہمیں موت کی حقیقت بیان کی. اللہ تعالیٰ ہم اس حقیقت کو سمجھ سکیں, اپنے جو اعمال ہیں ان کو ہم ٹھیک کر سکیں, اور موت سے پہلے اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم موت کی تیاری کر سکیں. اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگ پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے تھے کہ تم نے تیاری کر لی. ہم نے 2 سیشنز لگائے موت کی فل ڈریس ریہرسل کی, موت کے سلسلے میں باتیں کی. ایک اور واقعہ ہے, کئی دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں. کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا, اس کے دربار میں ایک دیوانہ آیا کرتا تھا جو اس کو انٹرٹین کیا کرتا تھا, اور اس کی باتیں سن کے سب بہت ہنستے تھے, انجوائے کرتے تھے, اور کہتے تھے کتنا پاگل ہے, اس کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے, اس کو اتنی بھی عقل نہیں ہے, کتنی بیوقوفانہ باتیں کرتا ہے. اور جب بادشاہ بہت ٹینشن میں یا ڈپریشن میں ذرا ہوتا تو کہتے بلاؤ دیوانے کو, وہ ذرا ایسی مزاحیہ باتیں کرتا ہے, بیوقوفانہ باتیں کرتا ہے, تو ذرا دل بہل جاتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ ایک دفعہ بہت بیمار ہو گیا, بیمار ہو کے ڈیتھ بیڈ پہ لگ گیا. اب وہ ڈیتھ بیڈ پہ لگ گیا, بالکل اس کا کو آخری وقت قریب ہو گیا, تو کسی نے کہا چلو دیوانے کو بلاتے ہیں, شاید بادشاہ تھوڑا سا اس کا دل جو ہے تھوڑا سا بہل جائے. دیوانہ آتا ہے, اوٹ پٹانگ باتیں شروع کر دیتا ہے, اور بادشاہ اس وقت جان کنی کے مراحل میں ہوتا ہے, اس کو بڑا غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے, کہتا ہے لے جاؤ اس کو, مطلب اس سے سنی نہیں جا رہی ہوتی. دیوانہ بہت پیار سے بادشاہ کے پاس بیٹھتا ہے, کہتا ہے بادشاہ صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بادشاہ کہتا ہے بہت دور جا رہا ہوں. کہتا ہے کتنی دور؟ کتنے منزل؟ آپ جب دنیا میں سفر کرتے ہیں تو باقاعدہ کو پتا ہوتا ہے کہ اتنے میل, 400 کلومیٹر, 500 کلومیٹر. تو بادشاہ نے بڑی جنجلاہٹ سے کہا بہت دور, اس کی کوئی بات نہیں ہے, اس کا کوئی ناپ نہیں سکتا, وہ اتنی دور جا رہا ہوں میں. تو اس پہ دیوانے نے کہا اچھا چلیں, سیف ٹریولز, اگر آپ جا رہے ہیں. اچھا تو پھر آپ نے راستے کے سفر کے لیے انتظامات کر لی؟ تو بادشاہ نے پھر مزید جھنجھلا کے کہا کون سے انتظامات؟ نے کہا مطلب آپ جب دنیا کے سفر میں جاتے تھے 2 دن کے لیے, 4 دن کے لیے, آپ اپنے ساتھ گھوڑے لے کے جاتے تھے, پھر گھوڑوں کے ساتھ آپ اور مزید گھوڑے رکھتے تھے کہ یہ تھک جائیں تو تازہ دم گھوڑے ہوں تھوڑے سفر کے بعد, پھر اس کے بعد جہاں پڑاؤ ڈلے پھر اس کے بعد اور فریش گھوڑے ہوں, یعنی کہ تاکہ راستہ آپ کا تازہ دم گھوڑوں پہ گزرے. پھر آپ ساتھ ساتھ جتنا سفر ہوتے تھے اتنی ساتھ آپ گروسری رکھتے تھے, ساتھ آپ وہ کھانے والے کک کو ساتھ لے کے جاتے تھے جو آپ کے لیے کھانے بنایا کرتا تھا, پھر ساتھ آپ کے وہ کپڑے استری کرنے, آپ کے اس حساب سے کپڑے بدلنے والے. تو آپ نے اپنا سوٹ کیس پیک کر لیا ہے جس میں آپ کے زیادہ سفر, راستے کے سفر کے کپڑے, کھانا پینا سب کچھ موجود ہے. تو بادشاہ مزید جھنجلا کے کہتا ہے تمہیں پتا ہے میں موت کے سفر پہ جا رہا ہوں؟ دیوانے نے کہا ہاں جی آپ نے مجھے بتایا آپ موت کے سفر پہ جا رہے ہیں جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, وہ بہت دور ہے,
تو آپ جب دنیا کے سفر میں اتنا کچھ لے کے جاتے تھے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے اس سفر کی بھی تیاری کر لی ہے؟ تو بادشاہ نے مزید جھنجلا کے کہا کہ اس سفر کی کیا تیاری کرنی ہے، لے جاؤ اس کو میری نظروں سے دور کر دو، یہ اس کے سوالوں نے میرا اور دماغ خراب کر دیا ہے۔ اچھا ہوا یہ تھا کہ جب یہ دیوانہ بادشاہ کی صحت میں اس کو جب انٹرٹین کرتا تھا، ایک دفعہ اس نے بہت ہی پاگلوں والی بات کی، بادشاہ کا ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گیا، تو اس نے اپنی ایک سٹک اس کو دی دیوانے کو کہ یہ اپنے پاس رکھو، جب تمہیں اپنے سے بھی کوئی بیوقوف انسان ملے نا تو اس کو یہ سٹک دے دینا، جس کو نذرانہ عقیدت سمجھ کے اس کو ہر وقت دیوانہ اپنے گلے کے ساتھ لگا کے رکھتا تھا کہ یہ بادشاہ نے مجھے انعام دیا ہے۔ جب بادشاہ نے کہا نا کہ اس کو دور کر دو، تو اس دیوانے نے وہ چھڑی وہ لا کے بادشاہ کو دے دی۔ بادشاہ نے حیرانگی سے کہا یہ تم مجھے کیوں دے رہے ہو؟ کیونکہ بادشاہ کو پتا تھا کہ اس نے کہا تھا تم سے بھی کوئی بیوقوف ملے تو اس کو چھڑی دے دینا۔ تو تب دیوانے نے کہا کہ بادشاہ صاحب مجھے آپ سے زیادہ دیوانہ تو کوئی لگتا ہی نہیں ہے کہ جب آپ دنیا کے چھوٹے سفر کے لیے اتنی تیاری کرتے تھے، چھوٹے سے سفر کے لیے ہر چیز کو اسپیسیفکلی کتنا ڈے ہے، جہاں میں جا رہا ہوں اس کا کلائمیٹ کیا ہے، اس میں کیسے کپڑے استعمال ہوں گے، کیسا کھانا ہونا چاہیے، کتنی انرجی لیول چاہیے، کیا کیا چیزیں چاہیے، کیسی سواری چاہیے، اور یہاں آپ دور کا سفر کر رہے ہیں اور آپ نے کوئی تیاری نہیں کی، تو میں کہوں گا آپ سے زیادہ بیوقوف کون ہے؟ تو یہی میرا سوال آپ سب سے ہے، مجھ سمیت ہم سب سے ہے، ہم نے سفر آخرت کی کیا تیاری کی ہے؟ ہمارے سوٹ کیسز میں چیک کریں کیا پیک کیا ہے، ہم نے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی ہے؟ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا آج کا جو سیشن تھا تھوڑا سخت ہوگا، تھوڑا ڈل ہوگا، تھوڑا بورنگ ہو رہا ہوگا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جسے ہم آنکھیں نہیں چرا سکتے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو ہماری کیا تیاری ہے؟ ہمارے اس سوٹ کیس میں کیا ہے؟ ہمارے اس سوٹ کیس میں یہ جو ہمارے بینکس کے اکاؤنٹ ہے، یہ تو ہم اکاؤنٹیبل ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے ساری زندگی تم نے کیسے گزاری، اپنی اسپیسیفکلی جوانی کہاں گزاری، تم نے، تیسرا سوال ہوگا یہ تم نے مال کیسے کمایا، چوتھا سوال ہوگا اس مال کو خرچ کیسے کیا، پانچواں سوال ہوگا کہ جو تم نے علم حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا۔ ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ کیا کیا ہمارے سوٹ کیس میں؟ یہ تو اکاؤنٹیبل ہے، یہ جو اس وقت بینک بیلنس اور جو اپنے گھر میں نمود و نمائش اور سجا سجا کے ایک شو پیس بنا کے کھڑے کیے ہوئے، کتنی چیزیں ہیں اس وقت ہمارے گھروں میں، اللہ معاف کرے مجھ سمیت، میں اپنے آپ کو بھی، اور ہمارے میں حوصلہ نہیں ہے دینے کا، اپنی اس سفر کی تیاری کرنے کا۔ تو ہم سے زیادہ بیوقوف کون انسان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ قرآن میں مینشن کر دیا کہ موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے، تو کیا تیاری ہے ہماری؟ تو آج ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے، صحت ہے، زندگی ہے، سانس لے رہے ہیں، اللہ کے کرم سے آج سے ہم اس تیاری کو شروع کریں کہ، اور وہ تیاری کیا ہے؟ اللہ انویسٹمنٹ بینک۔ اللہ انویسٹمنٹ بینک وہ بینک ہے جس میں آپ اپنے صدقات، خیرات، مسکراہٹ، لوگوں کی مدد، فی سبیل اللہ، جہاد، بہت سے ایسے چیریٹی کے کام، صدقہ جاریہ کے کام جس کو باقیات الصالحات کہا جاتا ہے، وہ کام اللہ کے پاس جمع ہوں گے جو مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ دیں گے۔ قبر کی تنہائی میں آپ کو پتا ہے کون ساتھی ہوگا؟ جی الحمدللہ، سب سے پہلے تو آپ دو کپڑوں میں، کفن کے کپڑوں میں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سب لوگ چلے جاتے ہیں، تو کون آپ کے ساتھ رہ جاتا ہے؟ وہ جو قرآن آپ نے زندگی میں پڑھا ہوتا ہے، وہ ایک ساتھی کے روپ میں آپ کو آپ کی کمپنی دیتا ہے، جو کہتے ہیں نا دعا مانگتے، قرآن کو دلوں کی بہار بنا، میری آنکھوں کا نور بنا، میرے غموں کا مداوا بنا، یہ وہ قرآن ہے جو آپ کو قبر میں کمپنی دے گا۔ اور نیک امال، اس نیک امال سے ہم لوگوں نے پچھلے سیشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک اچھے بندے کا اور برے بندے کی قبر کے بعد اس کی سچویشن کیا ہوتی ہے۔ برے انسان کی تو ہم نے پڑھی تھی نا کہ قبر کیسے سکڑ جاتی ہے، کس طرح اس پہ سانپ دوڑتے ہیں، جہنم کی آگ کی لویں اس میں آتی ہیں۔ تو اسی طرح جو ایک اچھا انسان ہوگا وہاں پہ اس کے قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے گی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو آخری وقت ہے، میرے ساتھ سب پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ہم یہ کلمہ آپ کو امانت کے طور پہ دیتے ہیں، اور مرتے وقت اللہ تعالیٰ میرے زبان سے جاری اور ساری کر دیجیے گا، اور اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارا
جینا مرنا جو ہے اللہ آپ کی رضا کے لیے ہو. مرتے وقت کلمہ نصیب کیجیے گا، شہادت کی موت عطا فرمائیے گا. قبر کے سوالات سے جو ہمارے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سوالوں میں ہمیں پاس کر دیجیے گا. اللہ رحم کیجیے گا، اللہ ہم پہ کرم کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہماری قبر کو جنت کی باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے گا. اللہ تعالیٰ حالت نظم میں ہماری مدد فرما دیجیے گا. اور یہ جو ہم نے پچھلے سیشن میں حالت نزا پڑھی تھی کہ کس طرح انسان کے روئے روئے سے جان کو کھینچا جاتا ہے، یہ وہ چیزیں جن سے ہم سب آنکھیں چراتے ہیں. جی، سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب صبح کرتا ہے تو بدن کے سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ وابستہ ہیں. اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھی رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑھی ہوں گے. تو آپ دیکھیں کہ زبان سے نکلا ہوا صرف ایک کلمہ ہی انسان کی تباہی اور بربادی کے لیے کافی ہوتا ہے، یا اس کے درجات اور ثواب بڑھانے کا باعث ہوتا ہے. یاد رکھیے زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ آپ اکاؤنٹیبل ہیں، یہ آپ نے لفظ کیوں بولا. اور جو رحمان کے بندوں کی خصوصیات ہیں سورہ فرقان میں آتی ہیں، وہ ہمارے اندر ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں اگر آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ہم سورہ فرقان کی آیات کا ترجمہ کر رہے تھے، اور جس میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خصوصیات تھی. رحمان کے بندے تو سبھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہر بندے کی بات نہیں کی جا رہی، یہ چنے ہوئے بندے ہیں جن کو کہتے ہیں نا خاص وی آئی پی لوگ. تو یہ وی آئی پی لوگ جو ہیں ان کی ہم نے خصوصیات پڑھے ہیں کہ یہ زمین پر آرام سے چلتے ہیں. کوئی جاہل ان سے بات کرے تو کہتے ہیں تم کو سلام ہو. مطلب یہ آرگومنٹس جہاں ان کو لگتا ہے کہ ان کی انرجی اور ٹائم ویسٹ ہوتا ہے وہاں پہ وہ اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کرتے، بلکہ جو لوگ ان سے ڈس ایگری ہوتے ہیں ان کو بھی سلام کرتے ہیں، ان کو بھی سلامتی پیش کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو بھی مجھے بھی ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے. پھر ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں اور جہنم سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہم اجرنا من النار. اور پھر جو خرچ کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم ہوتا ہے. جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی بھی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، اور قیامت کے روز اس کا جو مقرر عذاب دیا جائے گا اس میں ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، اللہ یہ کہ کوئی ان کے گناہوں کے بعد توبہ کر چکا اور ایمان لا کے عمل صالحہ کرنے لگا ہو. ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دے گا، بڑا غفور اور رحیم ہے. جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے تو وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، جیسے کہ پلٹنے کا حق ہے. وہ ہیں جو جھوٹا نہیں بنتے، اور کسی لفظ چیز پہ ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو اس پہ اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے. جو دعائیں مانگا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے، ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا دے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب اور تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو، اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہو جائے گی. یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے 77 تک ہم نے پڑھی، اور اس میں ہم لوگوں نے جس بات پہ ہم نے بات کی کہ ہم لوگوں نے اب یہ خصوصیات اپنے اندر جو ہیں وہ ہم نے پیدا کرنی ہے. اور اس کے لیے ابھی جو میں نے بڑی خوبصورت حدیث قدسی پڑھی تھی اس کو میں دوبارہ پڑھوں گی. اس حدیث قدسی کا مفہوم ہے اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے، بس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے کو اس کے جو میری چاہت ہے تو وہ بھی میں تجھ کو دوں گا جو تیری چاہت ہے. اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر وہی ہوگا جو میری چاہت ہے. تو بہرحال
اللہ سے جڑے. ہم دیکھیں قرآن کا کتنا ادب کرتے ہیں, قرآن کے اوپر کچھ نہیں رکھتے, قرآن کا کوئی صفحہ نیچے گر جائے کہتے اف بڑا برا ہو گیا, فوراً اس کو اٹھا لیتے ہیں. لیکن ہم باقی سب کچھ کرتے ہیں کام, لیکن قرآن کو فوقیت نہیں دیتے. قرآن کا صفحہ نیچے گر گیا بڑے بے سکونی ہوتی ہے, لیکن ہم اللہ کی حرمتیں, اللہ تعالیٰ کی احکامات, ان کی نافرمانیاں کرتے ہوئے ہمیں ذرا کسی کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. تو قرآن زیادہ قیمتی ہے ہیروں موتیوں سے. بہرحال دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں, ایک اللہ کی کتاب کے ہم وارث ہیں, دوسرا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ہم نے اپنی ساری زندگی اسلام کی اشاعت میں لگانی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے یہ علم, اور ہم اپنے رویے سے بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہ وراثت چاہیے کہ نہیں چاہیے. ہم یہ اگر یہ کہ یہ وراثت تو مولویوں کا کام ہے. اب آپ دیکھیں اگر کوئی امیر آدمی مال و دولت چھوڑ کر مرے تو کیا اس کے وارث اس کی مال و دولت کو ویسے چھوڑ دیں گے؟ تو یہ جو وراثت علم اللہ کے رسول ہمارے پاس چھوڑ کے گئے, یہ ہماری وراثت ہے. ہم نے اس کے لیے کام کرنا ہے, اللہ کی کتاب کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے. جو ہمارے گروپ کا نام ہے قرآن ان ایوری ہینڈ اینڈ ان ایوری ہارٹ, وہ پہنچانا ہے. تو قرآن کے ساتھ جڑیں. تو بس یہی میرا میسج ہے. کہتے ہیں کہ اللہ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے, پھر انسان قرآن کو سیکھنے سکھانے میں لگ جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص علم کے راستے پہ چلتا ہے اسے جنت کے راستے میں چلاتا ہے. فرشتے اس کے راستے پہ پر بچھا دیتے ہیں, جیسے وہ کہتے ہیں نا ویلکم, ریڈ کارپٹ ویلکم جو ہوتا ہے. تو اس ایسی قدردانی اللہ کی نظر میں ہے کہ علم والے کی فضیلت آبد پہ ایسے ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے, جیسے میری فضیلت تم سب پر. اور جب علم سیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں فرشتے پر پھیلا دیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جب وہ سیکھ لے تو اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں سب اس کے لیے مغفرت کرتی ہیں. اللہ کی ساری مخلوق کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرے گی جب ہم قرآن اور علم کے راستے پہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ قبول کرے, اور ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. اور قرآن کی جو ہم اتنی عزت کرتے ہیں اور اس کو اٹھا اٹھا کے اوپر والی جگہ پہ رکھتے ہیں, اس کو ریچیبل کریں, یعنی کہ اس قرآن کے کو اپنے قریب لے کر آئیں, اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں. جب تک ہستی کی عظمت آپ کے ذہن میں نہیں ہوگی, آپ ان کی اللہ کی آیات پہ غور نہیں کریں گے, کائنات پہ غور نہیں کریں گے, تب تک ہم اللہ کے قریب نہیں ہو سکیں گے. اللہ نے جب انسان بنایا تو قرآن ساتھ دیا, جس میں اچھے اور غلط رویوں کو بتایا گیا. اکثر میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ بھی شیئر کرتی ہوں دوبارہ سے, اگر سوری اگر آپ لوگوں نے پہلے بھی میں نے اگر سنایا ہو, کہ کہتے ہیں کہ ایک شخص گھاٹ پر گیا, شکاری کبوتروں کو پکڑ رہا تھا, طوطوں کو پکڑ رہا تھا, اور اس شخص نے مطلب وہ ایک سمندر کے کنارے تھے, وہ سائڈ پہ بہت طوطے آتے تھے, تو وہ جال بچھاتا تھا اور سب کو اس میں طوطوں کو اس میں پکڑ کے لے جاتا تھا. تو دوسرا جو شخص تھا وہ کہتا تھا اے اللہ کسی طرح ان طوطوں کو پتا چل جائے کہ دریا کنارے نہیں جانا, تاکہ یہ اس شکاری کے جال میں نہ پھنس سکے. اس نے وہاں سے ایک طوطا پکڑتا ہے, اس کو طوطے کو گھر لے کے جاتا ہے, گھر جا کے اس کو ٹرین کرتا ہے, اس کو سکھاتا ہے کہ دریا کنارے نہ جانا, دریا کنارے نہ جانا. جب وہ طوطا اس ڈائلاگ کو رٹ لیتا ہے تو اس کو لے جا کے سمندر کے کنارے اسی جگہ چھوڑتا ہے جہاں پہ شکاری گھات لگا کے جال لگا کے بیٹھا ہوا تھا. اب طوطا فلائی کر رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے دریا کنارے نہ جانا, دریا کنارے نہ جانا, اور جا کر اپنے اسی جہاں پہ اس کے فیلو طوطے بیٹھے ہوتے ہیں وہیں پہ جہاں جال لگا ہوتا ہے وہیں پہ چلا جاتا ہے, اور وہ شکاری کے جال میں آ جاتا ہے اور شکاری کو پکڑ لیتا ہے. ایان کی وہ آیت دکھا رہا ابو بکر دکھا. وہ السلام شخص بڑا علیکم. حیران وہ بتائیے شخص تم. بڑا حیران ہوتا ہے کہ میں نے تو اس کو بڑا سمجھایا طوطے کو, اس کو پھر بھی کیوں نہیں سمجھ آئی. کہ کہہ بھی رہا ہے کہ دریا کنارے نہ جانا اور دریا کی طرف بھی جا رہا ہے, اور اس کے باقی طوطے اس کی بات سن بھی رہے ہیں اور وہ اس کی بات سمجھ ہی نہیں رہے. کیا سمجھ آئی آپ کو اس بات؟ جی کوئی آپ میں سے شیئر کرے گا؟ جی دیکھیں جی, ہم قرآن پڑھتے ہیں, سب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, ایک حرف پہ پڑھنے 10 نہیں کیے ہیں, مگر ہم اس کو سمجھ کے بغیر پڑھتے ہیں تو اس لیے فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا کہ بے شک یہ ایک نصیحت ہے جس کا دل چاہے حاصل کرے. قرآن اللہ سے ہمیں جوڑتی ہے, اللہ کی رسی اس کا تعلق ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ رونگٹے کھڑے کرنے کی چیز ہے, یہ اللہ کا کلام اللہ کی بات ہے. اور یہ اللہ کس کی؟ اللہ کی بات ہے. قرآن اللہ کے ورڈز ہیں,
اور ہم اس کو سمجھے بغیر پڑھتے ہیں تو پھر اس کا کیا امپیکٹ ہمارے اوپر آئے گا کہ جب ہم نے قرآن میں سب کچھ پڑھا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، رویے کیسے ہونے چاہیے، اور جب ہم اس کو پڑھیں گے تو پھر ہماری عمل میں کیا چینج آئے گا. سمپل سی بات کہتے ہیں، آج کل تو لڑائیاں بھی ڈیجیٹل ہوتی ہیں کہ نہیں. آپ نے کسی اپنے دوست کو واٹس ایپ میسج کیا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب واٹس ایپ میسج جب اس کے پاس چلا جاتا ہے تو 2 ٹک لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب اس نے ریڈ کر لیا ہے تو بلو ٹک لگ جاتا ہے. اور جب بلو ٹک لگ جاتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یار تمہیں میں نے میسج کیا تھا، تم نے مجھے جواب نہیں دیا. کتنی لڑائی ہوتی ہے، تم نے فلانے کا جواب دے دیا تھا، میرا جواب نہیں دیا. تو اسی طرح یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن ہم پہ بھیجا ہے، اللہ کی طرف سے 2 ٹک لگ گئے ہیں اور بلو ٹک بھی لگ گئے ہیں کہ ماشاءاللہ اگر میں آپ سے پوچھوں، ہم سب نے ماشاءاللہ ایک نہیں کئی دفعہ اس دفعہ قرآن کو پڑھ چکے ہیں. بلو ٹک اللہ کے پاس پہنچ گیا کہ ہم نے پڑھ لی ہے. مسئلہ کیا ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے، اس کو سمجھ کے اس کو اپنی زندگی میں لے کر نہیں آ رہے. تو اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوگا کہ یہ میرے بندے کو میں نے میسج دیا کہ یہ کام ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، اور بندہ اس کو فالو اپ نہیں کر رہا. دنیا میں تمہاری کتنی لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ میرے واٹس ایپ کا تم نے جواب نہیں دیا، تم پتہ نہیں چلتا تمہارا فون سفید ہو گیا. تو اللہ کیا کہتے ہوں گے کہ میرا بندہ ابھی تک ریئیکٹ ہی نہیں کر رہا، ابھی تک اس کے عمل ٹھیک ہی نہیں ہوئے، کیونکہ ہم نے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا. تو اسی لیے ہماری ایک کوشش ہے ہماری اس کلاس کی کہ ہم اس قرآن کو عام آسان لینگویج میں جو آپ کو سمجھ سکتے اس لحاظ سے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ اللہ کے ہاں ہماری شرمندگی نہ ہو، کہ ہمیں پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا میسج بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کہتے ہیں کہ جو میرے قرآن کا ایک آیت کا مفہوم ہے، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے زندگی کی گزارن تنگ ہو جائے گی. قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائے گا اور کہے گا کہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا میں اندھا بنا رہا تو اب بھی اندھا بنا رہا، میرے کلام سے منہ موڑ لیا تھا تو زندگی تنگ کر دوں گا. اس میں رزق میں کمی نہیں ہے. آخرت میں اندھا ہو کے اٹھائے گا، یعنی کہ میری آیات تیرے پاس آئی اور تو اندھا بنا رہا. ہمارے پاس قرآن آ گیا، اس کو سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. قرآن کے ہمارے پہ حق ہیں، 5 حقوق ہیں. اس کو ماننا کہ درست ہے، برحق ہے. ذالکل کتاب لا ریب فیہ، اس پہ کسی قسم کا شک نہیں ہے. ہمارا اس کا ٹوٹل ایمان ہے. دوسرا حق قرآن کا ہے تلاوت کرنا، جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، ایسے پڑھیں کہ پڑھنے کا حق ادا ہو جائے. اس کی تلفظ، اس کی تجوید کے ساتھ، تجوید ترتیل کے ساتھ پڑھیں. اور تلاوت کی معنی کسی کی پیروی کرنا ہے اور درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، پیچھے چلیں، الفاظ پڑھیں تو ترجمے کا پتہ ہو. تو تیسرا یہ ہے قرآن کا حق اس پہ سمجھا جائے، اس پہ غور و فکر کیا جائے اس کی حکم کی. اور چوتھا حق کیا ہے کہ اس کے حکم کی پیروی کی جائے، یعنی کہ جو قرآن کا حق ہے اس کو عمل کیا جائے. اور 5واں حق ہے اسے دوسروں تک پہنچانا ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے انبیاء درم و دینار نہیں چھوڑتے، ان کی وراثت علم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چھوڑا؟ ان کی وراثت قرآن اور حدیث ہے. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے اگر ایک آیت تم روزانہ سمجھ کے پڑھو تو 1000 جو ہے آیات پڑھنے سے افضل ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک آیت کو سمجھنے سے کتنا فرق پڑے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قرآن کو سمجھ سکیں، قرآن کے 5 حق ادا کر سکیں، حقوق اللہ، حقوق العباد پورے کر سکیں. جی یہ آج کا ہمارا جو تھا سیشن ختم ہوا. اب آپ نے اس سلسلے میں کوئی آپ کا سوال کسی کے ذہن میں ہے تو کر لیں، نہیں تو ہم ایک ساتھ دعا کر لیتے ہیں. سائمہ، جی جی میں آپ سے کوشچن کرنا چاہتی ہوں. اس سے جی جی ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن مجھے ویسے پوچھنا ہے کہ جب جی ہم جی درود شریف تو مجھے بہت آتا ہے، میں بہت جی پڑھتی ہوں، لیکن یہ جی جی درود شریف مطلب یہ درود شریف مطلب کیا اس کی وہ ہے، مجھے اچھا ایبیا، ماشاء اللہ نہیں آ بہت رہا. اچھا سوال کیا ہے. آج کا یہ جو ہمارا ہم نے نا پارا نمبر 22 شروع کیا ہوا ہے سورہ جی احزاب، اس جی میں میرا جو نیکسٹ لیکچر ہے نا وہ درود شریف پر ہی ہے انشاءاللہ تعالی. سمجھ آ رہی ہے؟ جی. آپ کے ہاں ہر جی. سوال کا جواب بہت ڈیٹیل سے ملے گا، ٹھیک ہے؟ اس ٹھیک میں ہے. ہاں جی، مطلب میں آپ یہ نہ سوچیے گا کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب نہیں دینا چاہ رہی یا کوئی ایسی بات ہے. لیکن پھر بھی میں آپ کو ٹو کٹ ان شارٹ میں یہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ درود شریف پڑھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور درود اتنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے، اور اتنی اس کی فضیلت ہے درود پڑھنے کی کہ آپ کے نیکی اور بدی دونوں فرشتوں کے ہاتھ ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. کیسے کہ
ایک دفعہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے 10 درجات بلند کرتا ہے اور 10 آپ کی بدیوں کو دور کرتا ہے. مینس سیما کہ آپ سیما کی یہ جی بات آپ جو بتا رہی ہیں یہ سچ بات ہے؟ کیا چیز یہ کہ درود شریف پڑھنے سے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جی ثواب ہاں، ملتا ہے، اللہ جی خوش ہوتے ہیں، لیکن جی لیکن میں تو بہت پڑھتی ہوں لیکن میرے دکھ کم نہیں ہوتے، میں پرابلمس میں ہی رہتی ہوں. دیکھیں جی، اس کے لیے نا میں ایک حدیث کا مفہوم ہی آپ کے ساتھ بیان کروں گی. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اپنی دعا میں سے کتنا وقت درود کے لیے وقف کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو. میں نے عرض کیا 1/4 کافی ہے. آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے اچھا ہے. میں نے عرض کیا نصف مقرر کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اس سے بھی زیادہ کر لو تو تمہارے لیے اچھا ہے. میں نے عرض کیا 2/3 مقرر کر لوں؟ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. میں نے عرض کیا میں اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں. اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث بنے گا. مزید حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور 10 درجے بلند کرے گا. اب آتا ہے آپ کے سوال کا جواب. امید ہے اس پہ مل گیا ہوگا، لیکن سوال کا جواب ابھی بھی آپ تھوڑی سی کنفیوز ہوں گی. دعاؤں کی 3 سٹیجز ہوتی ہیں. جی آپ دعا مانگتی ہیں، اللہ ہاں تعالیٰ جی آپ کی دعا قبول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. جی اب سوال دوسرا آتا ہے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی. اگر وہ دعا قبول نہیں ہوئی تو دعا کی 2nd سٹیج آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول نہیں کرتے جو اللہ کو لگتا ہے آپ کے حق میں بہتر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی اور پریشانی، کوئی اور بلا وہ آپ سے دور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. جی اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کون سی بلا اور پریشانی تھی. یو نیور نو. ہاں جی آپ ایک کسی سفر سے گھر آ جاتی ہیں، آپ ایکسیڈنٹ سے بچ جاتی ہیں، کوئی چیز ایک مس ہیپ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیتا ہے. تو وہ ایک سارٹ آف وہ آپ کا اس دعا ہی کا نتیجہ تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز سے بچا لیا، یا کسی اور بیماری سے، کسی اور آفت سے بچا لیا. اب آپ دیکھتی ہیں کہ نہ وہ دعا قبول ہوئی، نہ آپ کی کوئی پریشانی کم ہوئی، یا آپ وہ کسی اور آفت بھی نہیں دور ہوئی. تو پھر دعا کی 3rd سٹیج آتی ہے. وہ 3rd سٹیج یہ ہوتی ہے کہ جو دعا ہم نے دنیا میں مانگی اور وہ دنیا میں پوری نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں ذخیرہ کر لیتے ہیں. اور جب انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے آج ہمارا موت کے اوپر لیکچر تھا کہ جب میں مر گیا، تو اس کے بعد جب اپنے عقیدے کے مطابق دوبارہ اٹھ کر حساب کتاب کے بعد جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو ہم دیکھیں گے کہ بہت زیادہ ثواب اور بہت زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہوئی. تو بندہ حیران ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو اس سے کوئی کام کیے نہیں تھے کہ مجھے اتنی اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے نعمتیں دی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تمہاری ان دعاؤں کا پھل ہے جو دنیا میں پوری نہیں ہوئی، یہ اس وجہ سے تمہیں یہ انعام و کرام دیا جا رہا ہے. تو تب انسان سوچے گا اور تب وہ خواہش کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا پوری نہ ہوتی کہ مجھے اس اٹرنل لائف میں اتنی بلیسنگز اللہ کی ملی ہیں. تو ٹھیک ہے زندگی میں بہت غم ہے اور آزمائشیں ہیں، اور یہی زندگی ہے. زندگی از ناٹ اے بیڈ آف روزز. ہر بندے کو آپ دیکھیں گی وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھینچ کے رکھا ہوا ہے. دیکھنے میں اپیرنٹلی آپ کو لگے گا بہت خوش ہے، مشغول ہے، بڑے مزے سے گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، بڑا گھر میں رہ رہا ہے، کھانے پینے کی ریل ہے. یو نیور نو اس کے ساتھ کیا معاملات ہوئے ہیں. کیا پتا اس کو ایسی بیماری لگی ہو کہ وہ اتنا کھانا ہونے کے باوجود کولیسٹرول پرابلم، ڈائبیٹک پرابلم، وہ چیزیں کچھ کھا نہ پاتا ہو. کیا پتا اس کی اولاد اتنی نافرمان ہو. تو یہ زندگی جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیکیج دیا ہے زندگی خوشیوں کا اور غموں کا، وہ اللہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں. ہمارے اختیار میں صرف ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے. دعا مانگا کریں، دعا عبادت کا مغز ہے. اور دعا میں ہم مانگتے کیا ہیں؟ سب چیزیں اپنے لیے مانگتے ہیں. اللہ جنت دے دے، اللہ تعالیٰ دنیا آسان کر دے، اللہ تعالیٰ یہ دے دے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عبادت بنا لی ہے. تو بہرحال یہ آپ جو کہتے ہیں کہ میری اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرتا یا یہ نہیں کرتا، یہ کلمات بھی اللہ کو اتنے پسندیدہ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ انشاءاللہ تعالیٰ نوازے گا.
اللہ تعالیٰ یہاں نہیں نوازے گا تو آگے ضرور نوازے گا، اور اللہ نوازے گا ضرور انشاءاللہ تعالیٰ، کرم ضرور کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی. وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.